बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और होपफुली आपका ये पूरा जो वीक है ज़बरदस्त गुजरा होगा। क्योंकि हम सुबह 9 बजे आ जाते हैं ज़बरदस्त किस्म का शो लेके, ज़बरदस्त सेगमेंट्स लेके आपकी खिदमत में, और आपका फीडबैक भी हमें मिलता रहता है। तो अशफाक कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल जब्बार हाजिरी हमने लगवा दी। हाजिर जनाब, यस प्रेजेंट, तो बहुत से तरीके हमने बचपन से लेके आज तक आजमाए, और इन दो के अलावा और कोई तरीका नहीं। यस प्रेजेंट, हाजिर जनाब भी होता था, प्रेजेंट या यस मिस। यस, तो हम देसी तरीक़ेकार भी अपनाते थे। कॉलेज में थोड़ा सा आपको लेवरेज मिल जाती है कि आप थोड़ा सा आसानियाँ कर लेते हैं अगर आपके साथ टीचर की बातचीत अच्छी है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। कॉलेज से ही काम कर रहे हैं आप? हाँ, तो हाजिर जनाब, तो ये एक बेसिक सीखा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, वैसे स्कूल की लाइफ इंसान को उस वक्त काफ़ी सख्त लग रही होती है व्हेन यू आर स्टडीइंग इन इट। तो आपको लग रहा होता है कि सारे जो है वो ज़ाब्ते क़वायद आप पर लागू हो रहे हैं, आपको बड़ा जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन एज़ यू पास आउट फ्रॉम द स्कूल तो यू स्टार्ट मिसिंग द प्रेमिसेस, यानी कि आपने कोई एक अपनी क्लास मिस कर दी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपको कुछ कह नहीं रहा, और यू आर ऑन योर ओन। वो आपका ना फ्रीडम का एक पीक लेवल होता है जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। तो आपको लगता है आप इतने आज़ाद हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मज़ीद ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, जो पनिशमेंट आपको बचपन में लगती थी ना, जल्दी सोना है और सुबह उठना है, फिर वो आदतें आपको अच्छी लगने लगती हैं। यानी अब मुझे लगता है भाई 10-11 बजे दैट्स इट, बस सो जाएं। और दूसरी एक चीज़ ये है कि ऑफिस एनवायरनमेंट में यही चीज़ें जो स्कूल लाइफ की थी वो किसी हद तक काम भी आती है। यहाँ पर भी आपको फॉलो करना होता है, वो जो डिसिप्लिन आपको दे दिया जाता है वो फिर आगे चल के आपके काम आता है। चले जी, ये हमारी हो गई गुफ्तगू आपसे, जो कि हर सुबह के आगाज़ में हम कोशिश करते हैं करें। इसके साथ साथ अब कुछ सियासी मामलात की बात कर लेते हैं। और सियासत तो ज़ाहिर है कि हमारे एक तर्ज़ ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है कि चौक चौराहा हो, कोई थड़ा हो, कोई कहीं पर भी किसी को बात करने का मौका मिले तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि जी क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। तो ऐसे ही हम आपको ज़रा बताएं कि अभी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने बयानात की वजह से ज़ाहिर है कि मीडिया की जीनत बने हुए हैं। और फिर जो ज़ाहिर है कि जो मुलाकातें उस दौरान हुई, जो आपके इल्म में है कि जब ये तरमीम पास कराना हुकूमत के लिए एक बड़ा संगीन मसला बना हुआ था, और एक इतवार के दिन जिस तरह से कोशिश की गई थी, अब उससे भी पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। कि उस दिन तो पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी देनी थी, उस दिन तो मुसविदा, फिर उसके बाद ड्राफ्ट होना था। यू रिमेंबर व्हाट मुर्तज़ा वहाब वाज सेइंग हमें दिख रही थी ना कि ये सैटरडे को टेबल हो जाएगा, बल्कि संडे को टेबल होकर उसी दिन वोटिंग हो जाएगी। और सोचें, रात 11 बजे तक वेट किया गया, और काबीना का इजलास भी बहुत लास्ट मोमेंट तक खबर आई कि जी अब ये मौखिर हो गया है। तो अब बिलावल भुट्टो के बयानात फिर सामने आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, मेरा ये अपनी राय ये है कि ज़ाहिर है जब ये उन्हें बताया गया, एक जमात को ये बताया गया, और जो आपके इत्तेहादियों के लिए नंबर्स पूरे हैं, हमारा होमवर्क पूरा है, तो बस फिर क्या रह गया? मौलाना साहब को मनाना है, लेकिन ना नंबर्स पूरे हुए। ज़ाहिर नंबर पूरे कैसे होते हैं? क्योंकि मौलाना साहब नहीं माने। उसके बाद जो बयानात आए JUI की तरफ से, उसने काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट पोजीशन में पीपल्स पार्टी को खड़ा कर दिया। अब बिलावल साहब जी उस पर वजाहतें दे रहे हैं, उस पर वजाहतें दे रहे हैं। और लेकिन बहरहाल वजाहतों की तरफ भी जाएंगे। इस वक्त जो बात की जा रही है पीपल्स लॉयर फोरम से, यानी कि अपने वकला को एतमाद में लेते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था कि आइनी मामलात के लिए आइनी अदालत या बेंच होने चाहिए, और अदालती तैनातियों के मामलात भी दुरुस्त करना होंगे। सूबों में भी आइनी अदालतें होनी चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह समेत पूरे बेंच का शुक्रगुजार हूँ। 50 साल बाद भुट्टो को इंसाफ मिल गया। अब जो ये आईनी तरमीम आ रही थी, इसमें सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि ये बताया गया कि 40 से ज़ायद जो शिकें हैं, तरमीम हैं, उन पर बहस होना थी। लेकिन अब बिलावल साहब ये बता रहे हैं, JUI के जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उनके बयान के बाद कि हम तो अभी पढ़ रहे थे, आर्टिकल 8 पर ही थे कि बिलावल आ गए, फिर उन्होंने कहा देखे जी मजबूरी है, कर लें। अब बिलावल ये कहते हैं कि जब ये तमाम तर इशूज़ पर उठाया गया, कामरान मुर्तज़ा की जानिब से एतराज़ उठाया गया, हमने उससे इख्तिलाफ नहीं किया। कोई मजबूरी थी, ना कोई खौफ था, ना कोई डर, और JUI की जानिब से जवाब ना मिलने के बावजूद मैंने 8वीं तरमीम को निकलवा दिया था। अब वो ये कहते हैं कि अगर JUI साथ नहीं देती तो फिर उस जमात से बात करें जो इसमें साथ दे, और फिर वो ये भी कहते हैं फिर उनके भी हमें मुतालबात मानने पड़ेंगे। तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। का प्रपोजल था, उसमें न सिर्फ आर्टिकल 8 की तरमीम का प्रपोजल था, वो मिलिट्री कोर्ट्स को पूरी तरीके से कायम करना चाह रहे थे थ्रू अ न्यू अमेंडमेंट। उसमें पर्सनल का जिक्र था,
ان کی انسٹالیشنز کے ذکر تھا اور دنیا بھر کے قانون کے ایگزامپلز اٹھا کے یہ امینڈمنٹ میرے سامنے پیش کیا گیا. میں نے سمجھا کہ یہ امینڈمنٹ میں جو پروٹیکشن ہم ڈال سکتے ہیں وہ یہ کہ ایکٹیو ڈیوٹی کا شرط ہم ضرور ڈالیں, پاکستان کے شہری کو وہ تحفظ ملے. آئین کی حفاظت اور اس ملک میں جمہوری نظام کا کردار ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اتنا ہی کردار ہے جتنا مولانا فضل الرحمان کا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اعتراض تھا یا کامران مرتضیٰ صاحب کا اعتراض تھا, اس رات کمیٹی بیٹھنے سے پہلے اگلے دن جس میں ہم نے یہ بل پہ تفصیل پہ بات کرنا تھا, میں نے ایک درمیانی راستہ پرپوز کیا. اس وقت کامران مرتضیٰ صاحب شاید نہیں, لیکن جو باقی جے یو آئی کے ممبران تھے اس کمرے میں, ان کے لیے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کمپرومائز راستہ ایک اپروپریٹ راستہ تھا. اگلا دن جب میں پھر سے کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھا پارلیمان میں, جب ہم مولانا صاحب کا انتظار کر رہے تھے, تب بھی میں نے اس آئینی ترمیم کا ہر ایک پوائنٹ جتنا میں اس کے ساتھ بیٹھ سکا میں نے بات کیا. آرٹیکل 8 کی ترمیم کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ وہ اس کا ذاتی رائے یہ ہے کہ پورا کا پورا ترمیم وہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے آرٹیکل 8 پہ جو ترمیم تھا اور جس پہ مولانا صاحب کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مختلف رائے تھا, اس پورا ترمیم کو نکلوا دیا تھا حکومت کا سجیشن سے. ساتھ ساتھ جو ان کا اعتراض تھا آرٹیکل 51 پہ, میں نے وہ نکلوا دیا امینڈمنٹ سے. جو بات چیت ہونا ہے, جو آئین سازی ہونا ہے, جو ڈائلاگ ہونا ہے, وہ تو میں ٹی وی کے تھرو تو نہیں کر سکتا ہوں, ان پرسن کرنا ہے. تو میں آپ کے تھرو پیغام دے رہا ہوں کامران مرتضیٰ صاحب کو کہ پورا دن سے کل سے مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور میں نے آپ کی موجودگی میں یہ طے کیا تھا, ہم نے فوری بیٹھنا تھا. مرتضیٰ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جبکہ وہ ٹی وی کے لیے ٹائم نکال رہا ہے, جس کام کے لیے ہم نے طے کیا کہ ہم نے مل بیٹھ کے ایک ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت علماء اسلام کا, جو آگے جا کے ہم حکومت اور باقی جماعتوں کے ساتھ ایک کنسنسس بنا کے آگے بڑھ سکتے. یہی سیاسی راستہ ہے. اچھا, پھر آگے کچھ سلسلہ رہا رابطوں کا بھی کہ کسی نے فون کیا تو پھر فون نہیں اٹھایا گیا, تو پھر یہ ہے کہ اس پر مرتضیٰ وہاب صاحب نے شکوہ کیا کہ جی میں فون کر رہا تھا تو فون نہیں اٹھایا. کامران مرتضیٰ صاحب نے اس پر پھر کہا کہ بھائی میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو اس لیے نہیں اٹھا پایا, کنوے کر دیا, پھر ان کی بات بھی ہو گئی. خیر وہ قصہ مختصر ہوا. اب یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو اور اعظم نذیر تارڑ کا کردار منفی تھا, دونوں کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے تھے. اعظم تارڑ دونوں کٹ پتلیوں کا ہی رول ادا کر رہے تھے. خدا نخواستہ یہ بل یا پاس ہوتا تو پاکستان فیشسٹ اسٹیٹ ہوتی, فیشسٹ / مارشل لا اسٹیٹ ہوتا, اور یہاں پہ کسی قسم کی جمہوریت نہ ہو. سونے پہ سہاگا کہ آپ ایک فرد واحد کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں اور اس کا چناؤ بھی صدر زرداری کرتا. آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں بنا دیتے؟ ایک سپر عدالت آپ نے بنانی ہے, ناقابل معافی اور ناقابل قبول, اور اس کے ساتھ 57 اور آرٹیکلز میں آپ ترامیم کر رہے تھے اور جس کا ڈرافٹ کسی کے پاس موجود, وہ چیز اسکریپ ہو گئی ہے. حکومت کو چلو بھر پانی میں مر جانا چاہیے, ان کے پاس یہ ڈرافٹ نہیں تھا. یہ بات کس سے کر رہے تھے؟ انہوں نے سیشن کیوں بلایا تھا؟ ہمارے پاس کسی ہم کا کوئی مسودہ نہیں تھا, ایک کاغذ کا پیس تھا جو میں نے لہرا کے کہا کہ جی یہ ایجنڈا کے علاوہ اور کوئی چیز ہے یہاں پہ. ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ. چلیں تو اسی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. JUIF کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, ظاہر ہے رات گئے بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں, لیکن بار بار جس بات کی تکرار ہو رہی ہے وہ جو آپ کا بیان جو آپ نے ٹیلی ویژن پر آ کر دیا, جس میں آپ نے کہا کہ آپ ابھی مسودہ پڑھ رہے تھے, بلاول آئے, پھر ایک آرٹیکل پر آپ لوگوں کی آپس میں بات چیت ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی مجبوری ہے کرنا ہے. بلاول صاحب یہ فرماتے ہیں, اور کل وہ ARY کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں بھی بات کر رہے تھے کہ جی کوئی خوف, کوئی مجبوری نہیں, غالباً مس کمیونیکیشن ہوئی ہے. تو یہ ایک بار پھر سے آپ سے جاننا چاہیں گے, یہ واقعتاً مس کمیونیکیشن ہوئی ہے جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, یا آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی واقعات ہوئے ہیں؟ جی میں اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں, جو میں نے کہا ہے وہ درست ہے. اور ویسے بائی دی وے بلاول صاحب جب آئے تھے ہمارے پاس تو ان کے مسودے میں بھی آرٹیکل 8 کے حوالے سے جو ہے امینڈمنٹ موجود تھی, اور ہمارے پاس بھی تھی. اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں تھی, گورنمنٹ کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ, تو پھر تو ہماری کسی حمایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. ہم سے تو وہ بڑی پارٹی ہے اس وقت پارلیمان کے اندر,
تو پھر تو ان کو یہ ریکوائرڈ ہی نہیں تھا پھر کہ، اور پھر وہ تو اس پہ حمایت حاصل کرنے کے لیے مزید جو ہے نا وہ ہمیں قائل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو پھر اس کی ضرورت تو نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تھا. اور پھر یہ بات ایک دفعہ نہیں ہوئی ہے، یہ بات وہاں ہوئی ہے. پھر مرتضیٰ اور میں اکیلے بیٹھے ہیں وہیں مولانا صاحب کے گھر میں، پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ یہ باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد پھر دوسرے دن میں بلاول کے پاس آیا ہوں کہ میٹنگ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم میٹنگ کر لیں گے 2 بجے کے بعد، دوپہر 2 بجے کے بعد آیا ہوں. پھر جو ہے نا ان باتوں پہ ہوا ہے، کنورسیشن ہوئی ہے، اور اس وقت بھی ان کا یہی اس میں وہ تھا. پھر اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی کہ آپ اس پہ بات کریے گا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کمیٹی میں یہ بات کریے گا. یعنی وہ اس میں بات بھی شاید نہیں کرنا، ہم سے بات کروانا چاہ رہے تھے کہ آپ کر لیں، ہم اس پہ سپورٹ دیں گے، آپ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو. تو یہ بات پھر ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جب اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں ہم موجود تھے، وہاں بلاول صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ آپ کے مطالبے پہ یہ چیزیں ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ کہا تھا، اور اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی. تو جب کوئی بات اس سے پہلے جو چیز موجود نہیں تھی تو پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا اور سارا کچھ یہ پھر سارا کچھ یہ میرا خیال ہے کہ اس کا بات کا سیکوینس نہیں بنے گا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا، بلاول صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے متعلق، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن کامران مرتضیٰ صاحب سے ہر ایک پوائنٹ پر بات کی، یعنی کہ وہ جو ترمیم کا مسودہ تھا اور آرٹیکل 8 سے متعلق حکومتی پروپوزل پر اعتراض اٹھایا گیا، اور کامران مرتضیٰ صاحب یعنی کہ آپ سے متعلق انہوں نے کہا کہ یعنی کہ آپ کی یہ ذاتی رائے تھی کہ اس میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ آپ کی ذاتی رائے تھی؟ دیکھیے میں تو ایک پارلیمان کا سینیٹر ہوں، میری ذاتی رائے تو بھی ہے اس میں، اور اس کے بعد جماعت کی رائے تھی کہ یہ اس کو آرٹیکل 8 کو ٹچ نہ کریں. بہت ساری چیزوں کو ہم نے کہا تھا کہ ٹچ نہ کریں. 54 کو کہا تھا کہ اس کو 51 کو اس کو ٹچ نہ کریے. 106 کے حوالے سے ہم نے کہا تھا ٹچ نہ کریے. 63 کے حوالے سے کہا تھا ٹچ نہ کریے. آرٹیکل 199C کے حوالے سے کہا تھا اس کو ٹچ نہ کریے. تو یہ تو میری ذاتی رائے تو نہیں، میں جماعت کی طرف سے آیا تھا، میرا کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں تھا ان کے ساتھ. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی سے ظاہر مشاورت ہونی چاہیے، لیکن جے یو آئی کی طرف سے اس پر کوئی پارٹی کا جواب نہیں آیا. دوسرے وہی کہتے ہیں ساری صورتحال کے باوجود وہ جو آرٹیکل ہے 8 اور 51 نکلوا دیا. تو یہ سب ہوا تھا کامران مرتضیٰ صاحب؟ جی یہ بات درست ہے، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 8 نکلوا دیا، مگر وہ پورا دن خاموشی میں گزر گیا. پھر جب تقریباً اجلاس ملتوی ہو گیا، پھر رات کو جو ہے زبانی طور پہ بتایا گیا کہ جی آرٹیکل 8 اس میں سے نکال دیا گیا ہے. اور اس کی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی. اس سے پہلے جو ہے وہ انسسٹ کرتے رہے ہیں اس پہ، اور یہ اس میں اس حد تک بھی کہ آپ اس پہ بات کریں گے تو پھر جو ہے نا ہم شاید آپ کو جو ہے آگے آپ کی بات کو کہیں آگے لے کے چلے. مگر وہ جو آرٹیکل 8 کے حوالے سے امینڈمنٹ تھی، وہ انہوں نے کہا تھا کہ پوری شاید اس پہ ڈیلیٹ نہ ہو سکے، کچھ جو ہے نا وہ اس کا کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات جو بھی ہوئی ہے، جس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے، وہ میری ٹھیک ہے. اس میں اب وہ جو تردید ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا جی، وہ فون اٹھانے نہ اٹھانے کا جو معاملہ تھا، اب تو ظاہر ہے کہ آپ کی کنورسیشن بھی ہو چکی ہے، ان سے بات ہو گئی ہے، لیکن بلاول نے تو شکوہ بھی کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر وہ مولانا صاحب سے شکایت بھی کریں گے. اسی بنیاد پہ آپ نے فون اٹھا لیا پھر؟ میری شکایتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک دفعہ الیکشن ایکٹ میں جو ہے نا وہ کا معاملہ تھا، یا کچھ اور جو ہے نا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کچھ اور جگہ پہ جو ہے نا وہ ہم نے اپوز کیا تھا، تو وہ میری شکایتیں پہلے بھی ہوتی تھی. مگر میرے دوست میری شکایت نہ کرے، میرا سٹینڈ پرنسپل پہ ہے، اور میں بالکل جو ہے ایسی بات ہو نہیں سکتی کہ میں کسی کا فون نہ اٹھاؤں. آپ کا فون میں نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اچھا، بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے، ان کی باتوں سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کامران مرتضیٰ صاحب کے رویے سے لگ رہا تھا کہ ان کی اپنی رائے ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اور وہ پارٹی کے ارکان ان سے اتفاق نہیں کر رہے. سو ابھی پارٹی کو آن بورڈ ہونا ہے، اور آپ کی ساری کمیونیکیشن آپ کی اپنی ذاتی رائے تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے باقی لوگ جو ہے نا وہ باقی جو دوست تھے وہ ان کا جو ہے نا لیگل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. انہوں نے جو بھی اوپینین فارم کرنا تھا وہ میرے سے پوچھ کے، مجھ سے سمجھ کے، اور اس کے بعد اپنا اوپینین، اپنا مائنڈ اس باتوں پہ اپلائی کرنا تھا.
جب ان کو جو بات جو پورا جو مسودہ ان کو جب پڑھایا گیا تو ان میں سے کوئی دوست بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ تو تباہی ہے جو کچھ کی جا رہی ہے. اچھا بلاول، یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی اس قانون سازی یعنی کہ آئین سازی، آئینی ترمیم کو سبوتاج کرے، یہ اس کی بھول ہوگی. JUIF ساتھ نہیں دیتی تو پھر جو جماعت رہ جاتی ہے اس سے بات کریں گے. جی ضرور کریں ان سے، وہ ان کا حق ہے. جو ان کا حق ہے وہ ضرور کریں، مگر اس کو سوچ سمجھ کے اس پہ ووٹ کرنا یا نہ ووٹ کرنا یہ ہمارا حق تھا. اس حق کو ہم نے استعمال کیا. ہماری کوئی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی معاملات نہیں ہیں. ایک فیکچول سائڈ تھی، ایک فیکچول پوزیشن تھی، اس کو میں نے کہا. اگر اس پہ انہوں نے مائنڈ کیا ہے تو بہت معذرت، مگر وہ سچ ہے. چلے جی، بہت تھینک یو سو مچ. سینیٹر کامران رضا صاحب اپنی بات پر اسٹل ابھی بھی قائم ہے، اور سوال یہ ہے کہ اب اگر پارٹی جو رہ جاتی ہے اس سے بات نہیں، کون سی پارٹی رہ جاتی ہے؟ ہاں انٹرسٹنگلی، کیونکہ پہلے جو انٹرویو تھا بادامی صاحب کو، اس میں انہوں نے کہا کہ JUIF کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی. اب یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا چینج ہوا ہے. PTI رہ جاتی ہے پھر پارٹی، تو کیونکہ ان کے پاس ہی اتنی بڑی تعداد میں سیٹس ہیں کہ اس سے، اور پارٹی کہاں ہے یہاں پہ، انڈیپینڈنس نہیں کہا ہے. تو یہ بڑا لفظوں، اور مجھے آئیڈیا ہے کہ بلاول صاحب بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. واللہ علم. اب دیکھیں، ویری انٹرسٹنگ، دیکھیں کیا بڑھتا ہے. چلیں تو اب جب بات PTI کی ہو رہی ہے تو انہیں سے متعلق جو ایک ایشو جڑا ہوا ہے وہ ہے جی مخصوص نشستوں کا معاملہ. اس پر سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ بھی آ گیا. اب پارلیمنٹ کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے. یہ کہتے ہیں جی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ اب خط لکھ دیا ہے. وہ کہتے ہیں پارلیمانی نظام کی سالمیت اور آزادی کو برقرار رکھنا ہے، اور پارلیمنٹ کا منظور کردہ جو الیکشن ایکٹ ہے صدر مملکت کے دستخط کے بعد وہ نافذ العمل ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے. جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے. ملک احمد خان نے اپنے خط میں الیکشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ جی مخصوص نشستوں سے متعلق کسی نتیجے پر ابھی تک الیکشن کمیشن نہیں پہنچ سکا ہے، لیکن اصولوں کی بالادستی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. تو چلے جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس کنور دلشاد صاحب. یہ پارلیمنٹ کی خود مختاری کے حوالے سے خط لکھا گیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے. آپ کے اسیسمنٹ اس میں کیا ہے کہ یہ کیا کوئی پریشر ٹیکٹکس ہے یا واقعتاً یہ پارلیمنٹ کے خود مختاری سبوتاج ہو سکتی ہے، اور یہ واقعتاً یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یا پھر کڑا امتحان ہے الیکشن کمیشن کا؟ اصولی طور پر اسپیکر قومی اسمبلی نے اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین اور قانون کی روشنی میں، تب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے دونوں خطوط کو اپنی گائیڈ لائن سمجھتے ہوئے، رہنما اصول سمجھتے ہوئے، ان دونوں کو باقاعدہ اپنے الیکشن کمیشن سے منظوری حاصل کرنے کے بعد یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفرنس بھجوانے کے مزاج ہوں گے. کیونکہ الیکشن کمیشن ایک قانون ساز ادارہ نہیں ہے. وہ فیصلے اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور 8 بہت اہم فیصلہ ہے 12 جولائی کا، اور اس کے بعد جو بعد وجاہت آئی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان آج خود فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ تمام ہی دونوں خطوط کو اور اپنے اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور 12 جولائی کے فیصلے کو سامنے رکھے گا. یہ دونوں خطوط جو ہیں یہ ریفرنس بنا کر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوانا پڑے گا کہ آپ ہمیں اس پر رائے دیں. وضاحتی فیصلے کے بعد بھی کنور دلشاد صاحب اب بھی ریفرنس کی ضرورت باقی ہے؟ بجلی کی یہ تو بڑا قانونی مسئلہ پیدا ہو گیا نا. اب اسپیکر قومی اسمبلی نے رائے دی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو رائے دی ہے کہ میری رائے کے مطابق چونکہ آپ اس کو فیصلہ جو ہے اپنے طور پر کریں. اپنے طور پر کرنے کے لیے بھی الیکشن کمیشن پاکستان کا جو الیکشن ایکٹ ترمیمی ایکٹ ہے جس میں یہ لکھا گیا تھا جو منظور شدہ ہے، جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو کہ اب آئین کا قانون بن چکا ہے، تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان سننے کی مجال نہیں رہی. اب اس کا فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن آج خود نہیں کرے گا، بلکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوائے گا. لیکن میری رائے میں اسپیکر قومی اسمبلی کو الیکشن کمیشن کو خط لکھنے کی بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھجوانا چاہیے تھا کہ آپ کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کی ترمیمی بل کی زد میں آ چکا ہے اور اب آپ اس کے فیصلے پر اپنا کسی نتیجے میں پہنچنے کے آپ اہل نہیں رہے. یہ خط جانا چاہیے تھا
कौमी असम्बली के स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो कोई आईनी कानूनी कोई इख्तियारात नहीं है, वो तो दोनों तीन खत पढ़ के आगे भेजेगा। तो ये जो इलेक्शन एक्ट है ये नाफिजुल अमल कब से हो रहा है? क्योंकि ये फैसला तो एक आया, फिर उसके बाद ये फजाहती फैसला आया और बार बार अदालत की तकरार है फैसलों में कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा है। तो इस तकरार के बावजूद आप समझते हैं कि अभी इसको दोबारा एंटरटेन किया जाएगा अदालत में? ये इसलिए होगा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये कहना था ना कि लेकिन इलेक्शन कमीशन भी अपने मजबूत मौक़िफ़ पर डटा हुआ है ना। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला नहीं हो जाता तो हम ये मखसूस नशिस्तें किसी पार्टी को देने की मिजाज नहीं है। पहली तौर पर तो ये हमने अभी इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला करना है और उसके बाद ही आपके फैसले को हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल मामला बड़ा उलझ गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पैदा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में दोहराई पे खड़ा हो गया है। इन हालात को देखते हुए तीन फोर्सेस सामने आ गई है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब तीनों को का हाल ये निकलेगा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो आईनी इदारा है तो आइन के आर्टिकल 220 के तहत वो खत लिखेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये इख्तियारात का मामला पे आ गया है, अब आप इसके बारे में फैसला करें। अच्छा, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। ये चीजें कमीशन आज खुद करने का मजाज नहीं है, ये आपने क्लियर कर दिया। लेकिन इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन का जो शिकवा रहा कि अदालत ने उनका मौक़िफ़ नहीं सुना, इस पॉइंट की कोई कानूनी अहमियत है? नहीं, ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन भी आइन और कानून के बारे में हमारे सारे आइन और कानून बड़ा अबहाम है। तो क्लियर कोई आर्टिकल नहीं है। हर आदमी, हर सियासी पार्टी अपने मफाद के मुताबिक उस आर्टिकल की तशरीह कर लेती है। तो इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पहली दफा एक अपना तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल में ला रहा है। माजी में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन होते थे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड, वो इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाते थे। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशनर किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इनकी बड़ी खूबी है, मैं इनको बहुत करीब से जानता हूँ। वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ना वो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आएंगे, ना किसी इदारे के दबाव में आएंगे। उन्होंने तो उमर बंदियाल को भी शट ऑफ कॉल दे दी थी चीफ इलेक्शन कमीशनर। तो ये तो सारे मामला इसी तरह से हल होंगे कि मसला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ना वो अदालत के फैसले पर कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, ना वो स्पीकर के खत पर कोई डिसीजन ले पा रहे हैं। वो जाएंगे फिर से अदालत में, तो वो खुद मुख्तार तो कोई फैसला कर ही नहीं पा रहे हैं। अरे सब बात बड़ी बड़ा कंट्रोवर्शियल पैदा हो गया मामला। एक आईनी, अगर ये तो आईनी इस्लाहात हो जाती तो मुमकिन था कि ये भी इसमें हल हो जाता, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अबहाम है। हमारे इलेक्शन एक्ट में भी बड़ा अबहाम है। अब स्पीकर ने जो खत लिखा है, बड़ा सोच समझ के खत लिखा है, वो कस्टोडियन है पार्लियामेंट के, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई के लिए खत लिखा है। तब इलेक्शन कमीशन से इस रहनुमाई को मद्देनजर रखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको रेफरेंस भिजवाना पड़ेगा। आज खुद फैसला वो इसलिए नहीं करेगा कि कानून के मुताबिक तो करने का मजाज ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो इस लिहाज से ये सारे मामला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसला करेगा। आज मीटिंग हो रही है उनकी, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 220 के तहत अपने इख्तियारात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करनी। आर्टिकल 220 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोई इदारा इख्तियारात कम नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, सूबाई असेंबलियां हो। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो है वो एक शटल कॉक चल रही है, यानी कि अभी तक जो है वो इधर से उधर बॉल कभी इसके कोर्ट में कभी उसके कोर्ट में। बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच कुंवर दिलशाद साहब फॉर बीइंग विद अस। तो बात ये है कि रहनुमाई के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने फैसला ये खत लिखा है ताकि रहनुमाई और अदालत ने वजाहती फैसला दे दिया है। ओके, एक तरफ से रहनुमाई, स्पीकर साहब की रहनुमाई किसने की? सियासी कायदीन ने। कस्टोडियन है ना वो, अपना जाहिर है उन्होंने पार्लियामेंट के अरकान के हवाले से सोचना है। अब सोचे सेशन होते हैं, टैक्स पेयर्स का पैसे जो है वो लगता है, डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए उन्होंने ये खत लिखा है, जैसा कि वो उस खत के मतन से भी। थैंक यू सो मच सदर फॉर द क्लैरिफिकेशन। चलेंगे, आपको तो हो गई ना क्लैरिफिकेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक वंस अगेन। बात करेंगे कराटे की, और कराटे में पाकिस्तानी शाहजेब रिंद ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कॉम्बैट किया है और अपना नाम बनाया है। सो उनकी कामयाबी का सफ़र जारी है। आज हमारे शो का हिस्सा भी हैं वो। तो पाकिस्तान के स्टार फाइटर ने सिंगापुर में ब्राज़ीलियन हरीफ, अब मैं जो हरीफ है उनका अगर मैं नाम लूँ, ब्रोनो
एसएस को उन्होंने शिकस्त दी है। और शाहजेब इनका ताल्लुक वैसे बलूचिस्तान से है और वो 6 बार कौमी चैंपियन रह चुके हैं। तो चलें जी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब। थैंक यू सो फॉर जॉइनिंग अस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अभी भी सिंगापुर में हैं शाहजेब। तो शाहजेब, क्या अभी मुकाबले कर करके आपका दिल नहीं भरा? कब वापसी है आपकी और कैसा फील कर रहे हैं इस कामयाबी के बाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड चैंपियन मार्शल आर्ट्स में हमने लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इटसेल्फ है और बहुत ही खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना और ये बड़ा विन हासिल करना, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस वक्त मैं सिंगापुर में मौजूद हूँ। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान आऊँ 21 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो ये जो आपकी फाइट रही ब्राजीलियन हरीफ से, उनकी वैसे रैंकिंग क्या है? दूसरे किसी मोड़ पे कितने चैलेंजेस रहे और लगा आपको कि वो आप पर हावी हो रहे हैं? सो हाउ डिड इट गो? जी बिल्कुल, जो ब्राजीलियन मेरा फाइटर था वो हमारे डिवीजन में दुनिया में नंबर 1 फाइटर था और फाइट तो बहुत बड़ी टफ फाइट थी। इसके लिए उसने भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी, मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी। लास्ट 3 मंथ से मैं अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा हूँ खास इस फाइट के लिए। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था और फाइटर भी बहुत अच्छा था। जब फाइट शुरू हुई फर्स्ट राउंड में मुझे बहुत ही बुरे पंचेस लगे और मतलब अगर कोई और होता वो गिर जाता और उठ नहीं सकता। तो मैं गिरा और अनकॉन्शियस हुआ मैं, लेकिन एक उम्मीद था मुझे लोगों के लिए। मैंने सोचा और अपने कौम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, तो मैं हार नहीं मान सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंटिन्यू की। फर्स्ट राउंड मैं हार गया, फिर उसके बाद सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जो है मैंने उसको कम्प्लीटली डोमिनेंट हरा दिया। शाहजेब, ज़रा ये समझाइएगा कि जैसे बॉक्सिंग के रूल्स अलग होते हैं, उसके अंदर ये है कि अगर आप नीचे गिर जाएं तो उसके बाद आपको 10 सेकंड्स या फिर 8 सेकंड्स का स्टैंडिंग काउंट देते हैं। अच्छा, एमएमए में ऐसा नहीं होता, आपको मौका ही नहीं मिलता, अगला आपको उसी वक्त फिनिश करता है। ये कराटे कॉम्बैट के रूल्स क्या हैं कि वंस यू आर नॉक डाउन तो फिर आपको मौका दिया जाता है रीगेन करने का कॉन्शियसनेस, या आपको थोड़ा सा रिकवर करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता? इसके रूल्स बिल्कुल सिंपल रूल्स है। ये पूरा स्ट्राइकिंग है, इसमें आप जो है बॉक्सिंग भी कर सकते हो, किकिंग भी कर सकते हो और रेसलिंग भी कर सकते हो। वंस आप जो है ग्राउंड पे चले जाते हो, फिर उसके बाद जो है ग्राउंड एंड पाउंड होती है, वहाँ पे आप उसको हिट कर सकते हो, एल्बोस कर सकते हो, उसको पंचेस कर सकते हो, जब तक जो है आपका अपोनेंट वो अनकॉन्शियस नहीं हो चुका। लास्ट अगर ये मेरी फाइट आप देखिए, इसमें भी मैंने जो मेरा अपोनेंट था उसके ऊपर मैं हावी हुआ और उसको मैंने एल्बोस किए और वो ग्राउंड पे था और मैं उसको पंचेस करता रहा जब तक वो अनकॉन्शियस ना हुआ। जब वो अनकॉन्शियस हुआ फिर उसके बाद फाइट स्टॉप हुई। तो इसकी रूल सिंपल है, जब तक आप उसको नॉकआउट कर सकते हो आप जो है फाइट कंटिन्यू रहेगी। जब नॉकआउट कर दिया फाइट खत्म। आपका स्टाइल हमेशा से इससे पहले वाली फाइट्स में बड़ा एग्रेसिव रहा, लेकिन लर्निंग बड़ी ज़रूरी होती है, इसलिए कि जब आपको पनिशमेंट डिश आउट करना आना चाहिए तो लेना भी एक ज़ाहिर है कि, और उसके बाद रिकवरी बड़े मैटर करती है। तो इस फाइट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आई एम श्योर। जी बिल्कुल, ये फाइट जो है इटसेल्फ बहुत बड़ी फाइट है और ये जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइट था। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैं फाइट कर रहा था और इससे मैं बहुत कुछ चीज़ें थी कि हमेशा मैं जो है अपने अपोनेंट्स पे हावी होता हूँ। इस दफ़ा मेरा अपोनेंट मेरे ऊपर हावी हुआ, लेकिन उस चीज़ ने मुझे मेरे हौसले को जो है बिल्कुल भी थोड़ा कम नहीं किया। उसने बिल्कुल मेरे हौसले को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया क्योंकि मैं जो है हर टाइम मेरा एक था कि मैं लोगों को मारता रहता हूँ। इस बार मुझे मार पड़ी है, उसको मैं कितना ज़्यादा कंट्रोल कर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको कंट्रोल किया, उसके बाद कमबैक मैंने किया और फिनिश कर दिया मैंने। शाहजेब, बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने इसके अंदर इस चीज़ को रिकग्नाइज किया, यानी कि अगर ये एक चीज़ वीकनेस थी तो यू रिकग्नाइज्ड इट। वरना हमारे फाइटर्स में ये होता है कि वो बहुत कॉकी हो जाते हैं ज़रा सा कामयाबी के बाद, लेकिन यू अंडरस्टैंड इट कि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और आपने उसको मेंशन भी किया। तो वैसे शाहजेब ये ज़रूर बताइएगा, एक तो आपकी ज़ाहिर पूरी ट्रेनिंग होती है, आपका पैशन भी है, लेकिन फाइट के दिन या उससे एक दिन पहले उस वक्त क्या माइंडसेट होता है, या उस वक्त ट्रेनिंग के कौन से फेज़ में होते हैं? तो ज़रा हमें थोड़ा ये बताइएगा। फाइट से पहले जो एक दिन होता है वो सबसे हमारा जिंदगी का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि उसमें हमें जो है वेट कट करना होता है। जब आप वेट कट करते हो, ये जो एक कैटेगरी होती है, अभी जो मैं ये टाइटल जीता हूँ ये जो है 150 कैटेगरी में 68 किलोग्राम। तो इसमें जो है आपको वेट देना पड़ता है एक दिन पहले। अगर आप जो है 80 kg हो या 85 जितने भी हो आपको जो है 68 kg में आना पड़ता है। वो सबसे हमारा टफेस्ट डे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत मुश्किल था वेट कम करना
ایک رات میں نے 7-8 kg کم کیے, اور نیکسٹ ڈے پھر جو ہے آپ نے فائٹ بھی کرنی ہوتی ہے, تو وہ سب سے ہارڈسٹ پارٹ ہوتا ہے. تو اس کے اندر ری ہائیڈریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو ویٹ کٹنگ کے بعد؟ بیکاز آئی ایم شیور کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دا باڈی. اس کے بعد کتنا کوئی مارجن ہوتا ہے آپ کو ری ہائیڈریٹ کرنے کا؟ جی بالکل, آپ ویٹ واپس آپ ری ہائیڈریٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو زیادہ بہتر ری ہائیڈریٹ کرتا ہے وہ رنگ میں پرفارمنس بھی اچھا کرتا ہے. تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تقریباً یہی 15 آورز آپ کے پاس ہوتے ہیں جس میں آپ ری ہائیڈریٹ کر سکتے ہو. لیکن پھر بھی اگر آپ 12 kg کم کر رہے ہو, اس میں آپ کتنا زیادہ ری ہائیڈریٹ کرو گے؟ یہ جو ہے پارٹ آف دا گیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا یہ سمجھائیے گا ہمیں کہ اب واٹس نیکسٹ فار یو. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک جو آپ کی ٹریننگ رجیم ہے, جو آپ کی فائٹ رجیم ہے, اس میں انڈیورنس, فٹنس, یہ ساری چیزیں بڑے میٹر کرتی ہیں. تو سارا یہ اسپانسر آپ کو کون کر رہا ہے, کس طریقے سے آپ یہ چیزیں مینیج کر رہے ہیں, یہ بھی ذرا ہمیں بتائیے گا. جی بالکل, لاسٹ میں نے فائٹ جیتی الحمدللہ. DHA کوئٹہ مجھے اسپانسر کر رہا ہے, اور کایو امریکن ایک آن لائن اپلیکیشن ہے وہ مجھے اسپانسر کر رہے ہیں. ان کے سپورٹ کی وجہ سے, اور مائیکو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے سپورٹ کی وجہ سے یہ جو ہے پاسبل ہوا. میں نے امریکہ میں 3 مہینے کیمپ کیا, ٹریننگ کیمپ کی. اور آپ کو پتہ ہے اٹس ایکسپینسو اسپورٹس, اور اس میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے ٹریننگ جو کوچز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے, ان کو آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. لیکن تھینکس ٹو DHA کوئٹہ, مائیکو اینڈ کایو جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور اٹس پاسبل. چلیں جی, وش یو دی بیسٹ فار دا فیوچر شاہزیب. اسی طریقے سے اپنا بھی اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. تھینک یو. سو ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت ہم ذکر کریں گے ایک ایسے طالب علم کا, ایک ایسے اسٹوڈنٹ کا جس نے اپنے بچپن میں ہی ایک ایسا واقعہ دیکھا, اور وہ واقعہ صرف اس کے لیے ہی نہیں, اس کے ساتھ پڑھنے والے بہت سارے بچے اور ہم سب جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا. سانحہ APS یعنی پشاور میں جو یہ سانحہ پیش آیا, جس میں متعدد بچے دہشت گردی کا نشانہ بنے اور جو زندہ بچ گئے, وہ جس ٹراما سے گزرے اور جس طرح پھر انہوں نے اپنی ہیلنگ کا سفر شروع کیا, وہ ہمارے لیے بڑا ایک انسپائرنگ ہے. صدف سمجھیے کہ 10 سال تقریباً اس واقعے کو گزر گئے, دسمبر 2014. اس کی جو کہتے ہیں نا, ابھی بھی اس واقعے کو یاد کر کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے, اس وقت خاص طور پہ میں بات کروں گی اس بچے کا جو اس حملے سے گزرا, بچا, اور پھر اس نے اپنا تعلیم کا سفر دوبارہ شروع کیا. پاکستان نے اس بچے کو پھر باہر بھیجا, اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں احمد نواز کی. یہ برطانیہ گئے, وہاں پر انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی, تعلیم حاصل کی, اور اب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے باقاعدہ داخلہ لے لیا ہے. اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بے نظیر بھٹو کے بعد آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر بننے والے دوسرے پاکستانی ہیں. تو انہیں باقاعدہ طور پر کنگ چارلز کی طرف سے برٹش امپائر میڈل دیا گیا ہے, اور ظاہر ہے ان کی بہادری کی وجہ سے بھی. اور بھی کیا معاملات ہیں, کیسے ایجوکیشن کا سفر جاری, اس پر ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. بالکل جی. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احمد نواز. احمد نواز, کنگریچولیشنز, بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو. یہ چارلز سوئم نے یعنی کہ آپ کو اس اعزاز سے نوازا ہے, تو آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے. یہ جو مائلسٹون مجھے ملا ہے میری جدوجہد کے رزلٹ میں, تو اٹس ٹیسٹمنٹ اینڈ اٹس اے میسج ٹو دوز پیپل کہ اگر آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ہمارے مستقبل, ہمارے نوجوانوں کو روکنے کی, تو آپ ناکام رہو گے. تو اٹس اے بگ مومنٹ, اور ایک بہت فخر کی بات ہے ہمارے ہم وطنوں کے لیے بھی, بینگ ون آف دا فیو پاکستانیز کی یہ مائلسٹون اچیو کر سکیں. تو بہت فخر محسوس ہو رہا ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے موقع ہو کہ اپنے وطن کا نام اس طرح گلوبل پلیٹ فارمز پر ہم لا سکیں. بلا شبہ. اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو برٹش امپائر میڈل ایوارڈ ہے, یہ ہے کیا, اور آپ کی کن اچیومنٹ کو اس میں ریکگنائز کیا گیا ہے؟ میں نے پچھلے 10 سال میں اوور دا لاسٹ فیو ایئرس میں نے لیبنان میں ایک اسکول بنایا, سلام اسکول, جو ریفیوجیز ہیں ان کے بچوں کے لیے. میں نے اسکالرشپس دی بچوں کو, ڈپرائیوڈ بچوں کو. میں نے اسکولس میں جا کے ریڈیکلائزیشن پہ ٹاکس دیے. تو ایز اے ریزلٹ آف دس گلوبل کیمپیننگ, کنگ چارلز نے مجھے اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا, اور یہ بہت ایک بڑی بات ہے, اس لیے کہ اس ایوارڈ کے لیے بہت چند لوگ چنے جاتے ہیں, اور وہ سارے کنگ چارلز کی طرف سے خود چنے جاتے ہیں, ان کی بہادری پر, ان کی جدوجہد پر, اور ان کی محنت پر, کہ اتنا انہوں نے کتنا امپیکٹ گلوبلی لایا ہے.
تو بہت ایک فخر کی بات ہے ہمارے لیے. احمد، ظاہر ہے کہ ہم ابھی پبلک اسکول میں پیش آنے والے اس واقعے کا تذکرہ کر رہے تھے تو ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بٹ یو ہیو بین تھرو دیٹ، تو آپ کی تو تاثرات ظاہر ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس سب سے گزرنے کے باوجود، سروائیو کرنے کے باوجود، کس طریقے سے آپ نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا جو عمل تھا اس کو جاری رکھا؟ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ تو ایک بہت سخت وقت تھا اس وقت، لیکن اس حادثے سے آگے آ کر میری سوچ یہ تھی کہ ان دہشت گردوں نے ہم پر حملہ اسی لیے کیا تھا کہ ہماری تعلیم کو اٹیک کریں، ہماری یہ جو اسپرٹ ہے اس کو اٹیک کریں. تو میں نے ایک عزم کیا کہ اگر یہ دہشت گرد اپنا میسج اس طرح کراس کرنا چاہتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوگی اور میری زندگی کی جدوجہد یہ ہوگی کہ کوشش کریں کہ میں اپنی تعلیم سب سے دنیا کی بیسٹ اداروں سے میں تعلیم حاصل کروں، دنیا کی بیسٹ مائلسٹونز میں اچیو کروں، اور ان دہشت گردوں کو ایک پیغام دوں کہ اگر آپ ہمیں روکنا چاہیں اپنے مستقبل بنانے سے، پاکستان کا نام روشن کرنے سے اور خود کو آگے بڑھانے سے، تعلیم حاصل کرنے سے، تو ہم اسی طرح جواب دیں گے. ماشاءاللہ you've been studying at آکسفورڈ، اور محترمہ بے نظیر کے بعد آپ کو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین کے آپ صدر بنے اور دوسرے پاکستانی ہیں. سو ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ تو وہاں پر آکسفورڈ یونین کی صدارت بے نظیر بھٹو کے بعد آئی واز دا سیکنڈ پاکستانی کہ میں وہاں کا صدر بنا. میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی یہ کہ ایز اے پاکستانی دوسرا پاکستانی آکسفورڈ کی تاریخ میں بے نظیر بھٹو کے بعد جو ہے تو اس انسٹیٹیوشن کا صدر بنے. تو ایز آکسفورڈ یونین کے صدر جب تھا میں، تو میں نے اس وقت دنیا کے صدران کو بلایا، میں نے جورجیا کے صدر کو، بہت ممالک کے صدر اور پرائم منسٹروں کو بلایا، ان کے ساتھ گلوبل ایشوز پر ڈسکشنز کی. ان کے علاوہ پاکستان کی جو لیڈرز ہیں ان کو ہم نے بلایا، پاکستان کی جو ایشوز ہیں ان پر ہم نے ان کو ہمیں گلوبل پلیٹ فارم پہ ہائی لائٹ کیا، اس پر ہم نے ڈسکشن رکھی. تو اسی طرح کی ایک جو ہے تو جدوجہد ہم نے کی. چلیے جی، بہت شکریہ احمد، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی کامیابیاں ہیں اور ہم ظاہر ہے کہ وی فیل پراؤڈ. تو اب یہ خبر ہے ہمارے پاس، وہ ذرا اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ICC وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور چیمپئنز ٹرافی جو ہونے جا رہی ہے 2025 میں، اس کی تیاریوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا اور ICC چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے سیکیورٹی انتظامات پر بھی گفتگو ہوئی. چلیں تو راجہ محسن سے مزید جان لیتے ہیں، بتائیے. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سے ICC ڈیلیگیشن کی یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور چیمپئنز ٹرافی کے سیکیورٹی انتظامات پر بھی بات چیت کی گئی ہے. ICC ڈیلیگیشن کا کراچی اور راولپنڈی میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے اور ICC وفد نے کراچی اور راولپنڈی اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا ہے اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی جانب سے ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے عالمی معیار کے انتظامات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. چیئرمین PCB محسن نقوی کا یہ کہنا تھا اس ملاقات میں کہ اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا جو کام ہے وہ چیمپئنز ٹرافی سے قبل ہر صورت مکمل کر لیا جائے گا اور تمام ٹیموں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے. چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کا پاکستان میں انعقاد ایک اعزاز ہے اور جتنا بڑا ٹورنامنٹ ہے اس کے مطابق انتظامات کو حتمی شکل دے رہے ہیں تمام ٹیموں کے کھلاڑی دی جا رہی ہے. تھینک یو سو مچ راجہ محسن. چلیں جی اب ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. 9 سے 10 آپ ہمارے ساتھ رہے، 10 سے 11 بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. صدف عبدالجبار، زندگی میں کام رہنا کتنا ضروری ہے، اسپیشلی وین یو آر آن دا ٹاپ، اسپیشلی وین یو آر ناٹ آن دا ٹاپ. ان دونوں سچویشنز میں وین تھنگز آر ان یور کنٹرول، وین دے آر ناٹ ان یور کنٹرول. ویری انٹرسٹنگ، آپ نے بڑے اچھے سینیریو بتائے اور یہ بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو پینک نہیں ہونا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ اٹس اے پارٹ آف لائف. زندگی میں اچھا وقت بھی آتا ہے، زندگی میں برا وقت بھی آتا ہے. ہم اس سچویشن میں اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو ہینڈل کرتے ہیں، اپنی سچویشن کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے. اور پیس آف مائنڈ کی آپ نے بات کی تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے دماغ میں سوچی ہوئی ہوتی ہیں. پرابلم شاید اتنی بڑی نہیں ہوتی، 5% پرابلم، 85 to 95% سے ورسٹ سینیریو بنایا ہوا. اور پھر یہ ہے کہ اور جب آپ کام رہیں گے تو پھر یہ ہے کہ جو اچھا وقت ہوگا
اس کے اندر سے آپ پازیٹیوٹیز لے سکیں گے. آپ کے اندر کاکینس نہیں ہوگی, آپ ایڈمائر کریں گے جو چیز آپ کے پاس ہے, آپ دوسروں کا خیال کریں گے. اور پھر برا وقت ہوگا تو پھر وہ لوگ جن کا آپ نے خیال کیا تو وہ بھی شاید آپ کا خیال کریں کہ بیکاز when that person was on the top, he was good with us, he was fine with us. اپنا بھی خیال جب کرنا شروع کریں گے, اگر آپ کی عادت بنا دیں کہ میں نے اتنے اپنے آپ کو سٹریس میں نہیں لے کر جانا, میں نے اتنا پریشان نہیں ہونا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی, ول سارٹ اٹ آؤٹ, تو پھر آپ آہستہ آہستہ دوسروں کے بارے میں بھی ایسے سوچنے لگتے ہیں. تو جو کائنڈنس کا جیسچر ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اچھے وقت کے لیے پر امید رہیں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. دیٹس اٹ. اچھا جی, اب ذرا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ذرا پنجاب کا معاملہ ڈسکس کرتے ہیں کہ 14 جامعات ہیں اور وہاں پر وائس چانسلرز کی تعیناتی کے معاملے پر اختلافات سامنے آ گئے. کس میں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں. کیا یہ معاملہ بھی سیاسی ہے صدف؟ کیونکہ وہاں پر جو گورنر ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اب ہوا یہ ہے کہ پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ چانسلر جو ہیں, وائس چانسلر جو ہیں, ان کی کیسے تقرری کی جائے گی. سو مریم نواز صاحبہ نے سمری بھیجی. اب اعتراض جو گورنر صاحب اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک نام بھیجا ہے, 3 نام بھیجے جاتے ہیں. اور وہ اس نام پر ان کا اتفاق نہیں ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض کے خلاف کرپشن کے الزامات بھی ہیں. اب اس پر جو وزیر اطلاعات پنجاب ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ, ان کا رد عمل آ گیا ہے. اچھا, رد عمل جو آیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے مینشن کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جی گورنر صاحب وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے سلیکشن کمیٹی کی منظوری جو ہے وہ کابینہ نے دی, اور گورنر کا کام اسمبلی کے فیصلوں اور کابینہ کے فیصلوں پر مہر لگانا ہوتا ہے. سو آپ اپوزیشن کا رول ادا نہ کریں, بلکہ اس کے بجائے آپ گورنرشپ کو آئینی عہدے تک محدود رکھیں. گزارش انہوں نے کی ہے. تو اب یہ ہے کہ سر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں الماس احمد خان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس بردر. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ آئی مین آبویسلی یہ اختیار وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے, کیبنٹ کا ہوتا ہے, جو طریقہ کار ہے, اور یا پھر سڈنلی گورنر کے اختیارات بڑھا دیے گئے ہوں تو ہمیں کچھ علم نہیں ہے. یہ معاملہ ہے کیا؟ اشفاق, یہ دونوں کا ہی ایک اختیار ہے. ایک صوبے کا آئینی سربراہ ہے اور دوسرا صوبے کا انتظامی سربراہ ہے. انتظامی سربراہ کے لیے اصل میں یہ معاملہ اگر پچھلی اس میں جو انٹرم سیٹ اپ تھا وہاں تک لے جائیں تو ذرا زیادہ بہتر ہوگا. انٹرم سیٹ اپ میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا. تو وہ اصل میں 25 جامعات ہیں پنجاب میں جن کے سربراہ وائس چانسلرز کو تعینات کرنا ہے. ان کا یہ معاملہ چل رہا ہے. 2.5 سال سے یہ معاملہ ایسے چل رہا تھا. جو اس وقت انٹرم سیٹ اپ تھا, محسن نقوی اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, تو وہ یہ کام شروع کرنے لگے تو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا. تو کیونکہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے اس لیے یہ روک دیا گیا. تو فیبرری 2024 کے الیکشن میں قائم ہونے والی جو مخلوط حکومت تھی انہوں نے یہ کام شروع کیا. اپریل میں یہ اشتہارات آئے اخبارات میں, اور اس کے بعد 2 سرچ کمیٹیز بنی. اس میں ایک 5 ممبر سرچ کمیٹی تھی, اس نے اپنا کام جو 18 جامعات تھی پنجاب یونیورسٹیز اس کے صوبہ پنجاب میں, ان کے لیے اپنی جو سرچ تھی وہ مکمل کر کے وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی. تو اب جو ایک اور سرچ کمیٹی تھی اس کے ذمے 7 جو تھیں جامعات تھیں, ان کا بھی کام جاری ہے. جو 18 بھیجی گئی تھی ان میں سے 10 تو جنرل کیٹیگری کی یونیورسٹیز تھیں جیسے پنجاب یونیورسٹی, اور جس طرح ہوتی ہے اس میں ہر طرح کی پڑھائی ہوتی ہے. دوسری 2 خواتین کی تھی, اور وہ 2-3 اسپیشلائزڈ کیٹیگری کے میں, ایک آئی ٹی یونیورسٹی تھی, ایک انجینئرنگ یونیورسٹی تھی. اب یہ مل کے 18 وی سیز کے لیے سلیکشن کر لی, تو وہ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی. وزیر اعلیٰ نے ان میں سے الماس ایک چیز کلیئر کر دیں, یہاں پر جو اصل مسئلہ ہو رہا ہے وہ ناموں پر ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے 3 نام بھیجے جاتے ہیں, 1 نام بھیجا گیا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا طریقہ کار بتا دیں. ہاں بالکل, ایک یونیورسٹی کے لیے 3 وائس چانسلرز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. ان کا نام بھجوائے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کو. جو انتظامی ان کا بھی حق ہے, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے انٹرویوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کابینہ سے اپروو کروا کے گورنر ہاؤس بھجوا دیتے ہیں. تو گورنر پنجاب بھی آئینی سربراہ ہے, ان کا بھی حق ہے, وہ بھی انٹرویو کر رہے ہیں. اور انہوں نے گزشتہ روز تک 13 جامعات کے لیے جو سلسلہ یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وفاق سے منتقل ہو گیا صوبوں کو. ٹھیک ہے,
اب چکر یہ ہے کہ اس میں جو سرچ کمیٹی ہوتی ہے وہ فی یونیورسٹی سے 3 بندوں کے نام، یہ 3 کینڈیڈیٹس کے نام بھیجے جاتے ہیں ان کی جانب سے اپنے وزیر اعلیٰ کو. وزیر اعلیٰ صاحب یا صاحبہ اپنے جو کیبنٹ سے منظوری کے بعد پھر وہ نام فارمل اپروول کے لیے بھیج دیتے ہیں آئینی سربراہ، جن کا اپنے وفاق کے نمائندے کو، یعنی کہ جو گورنر صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے اپروول دینا ہوتا ہے. تو 18th امینڈمنٹ کے بعد تو اٹ از کوائٹ سمپل. اچھا کمپلیکیٹڈ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہاں جی سیاسی اس میں عمل دخل ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی اپنی پسند ناپسند، لیکن اس میں گورنر کا رول پھر کیا رہ جاتا ہے؟ بالکل یہ جو اشفاق پہلی والی بات آپ نے کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی، میں اس پہ 2-3 لائنیں کہنا چاہوں گا. اب یہ جو پہلے 18 نام بھجوائے گئے وزیر اعلیٰ کو، اور اس میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو پرو پی ٹی آئی، میں کہوں گا وہ پرو پی ٹی آئی تھے، تو وہ اسٹیٹ فارورڈلی وزیر اعلیٰ نے ڈکلائن کر دیا، ان کے ناموں سے وہ نکل گئے. اب جو گورنر پنجاب کے پاس نام پہنچے تو ان کو ایکچولی وہ معاملہ ہے کہ بھئی ان کے نام کیوں نکالے گئے، یا وہ اگر اس کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں. ایک پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے جو سرچ کمیٹی کے، جیسے 100 ٹاپ یونیورسٹیز سے جس نے پی ایچ ڈی کری ہو اس کے 35 پوائنٹس، اس کے بعد جو اگلی 200 یونیورسٹیز 33 پوائنٹس. اس طرح ان کا ایک کرائٹیریا ہے، ان کا ایکسپیرینس اور کتنے اس یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر. بالکل، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. افسوسناک بات یہ ہے اور قابل مذمت بات یہ ہے کہ یہ آپ سوچئے کہ یہ پوائنٹس پہ، میرٹ پہ ایک ایسے وائس چانسلر کو آنا چاہیے جو کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کے ایک انٹرسٹ کو سرو کر سکے، ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنا سکے. لیکن یہاں پر یہ جو سیاسی رسہ کشی ہے کہ فلانی جماعت سے تعلق ہے، یہاں سے تعلق ہے، پھر یہ جو لابی سسٹم ہے وہاں پر جس طریقے سے اپنے من پسند امیدواروں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، دس از کمپلیٹلی رانگ. بالکل، اور اس کا سارا جو ہے انحصار میرٹ پر ہونا چاہیے. چلیں جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے بہتر بنائے جائیں معاملات، تو سب سے بڑا ایشو اس وقت انوائرمنٹ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آلودگی، کچرا ہر جگہ، اور پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ کیا کیا جائے. اچھا، ہر سال کیا ہوتا ہے کہ سپٹمبر کا جو 3rd سیٹرڈے ہوتا ہے اس کو بطور ورلڈ کلین اپ ڈے منایا جاتا ہے. اور اس دن کے منانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت سالانہ 2 ارب ٹن ٹھوس کچرا جی دنیا میں اس وقت پیدا ہو رہا ہے. اس میں پلاسٹک ہے، گلی سڑی چیزیں، خوراک ہے، الیکٹرانک کے آئٹمس ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور اس میں سے بھی اگر ہم بتائیں تو خاص طور پہ بتایا گیا جی جو سمندر ہے اس میں کم از کم 14 ملین ٹن پلاسٹک ہر سال ڈالا جاتا ہے. سو یہ کتنا مضر صحت ہے. 2050 تک بتایا جا رہا ہے کہ 2 ارب سے یہ 4 ارب ٹن ہو جائے گا. سو یو این نے بھی اس پہ کافی کنسرن شو کیا ہے. تو اس پہ کوئی رپورٹ تو نہیں ہے نا ہمارے پاس؟ نہیں، تو آپ اندازہ لگائیں، اور زیادہ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کراچی کے ساحل پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں پر جو کچرا ہوگا، جو کچرے کی نوعیت ہے، لوگ اپنے استعمال کی چیزیں، جوس پیا ہے اس کا ڈبہ وہاں پھینک دیا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. مطلب ہم صفائی، وہ چیز جو ہم خود ڈسٹ بن میں جا کے پھینک سکتے ہیں، ہم سمندر کی طرف ساری چیزیں ڈال. اور اس کے اندر دیکھیں کچھ جو کچرا ایسا ہوتا ہے جو کہ آرگینک ہوتا ہے، جو چلیں کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو جایا کرتا ہے، لیکن یہ جو پلاسٹک ہے یہ کبھی نہیں جاتا. اور میں حیران اس چیز پہ ہوتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آج تو ورلڈ کلین اپ ڈے ہے، اس پر بھی ہم ساحل پہ پھیلے کچرے کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور جب اوشن ڈے ہوتا ہے، یعنی کہ جب اوشن ڈے پہ تو ہم بہت سے ایسے اسپیکٹس پر بات کر سکتے ہیں سمندروں سے متعلق، لیکن تب بھی ہمیں کچرا یاد آتا ہے کیونکہ ہمیں اپنے ساحل پر کچرا ہی دکھائی دیتا ہے. تو اس پر کیا صورتحال ہے کراچی کے ساحل کی، اور یہ ہمارا مزاج ایسا کیا ہے کہ ہم چلتی گاڑی سے، چلتی بائک سے، اپنے گھر باہر، اپنے اطراف، ہر جگہ کچرا پھینکتے ہیں، اور پھر یہ پورے ملک کا امپریشن اس سے غلط جاتا ہے کہ جی یہ تو گندے لوگوں کا ملک ہے. تو افضل پرویز ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساحل سے، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. افضل بتائیے گا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وسیم اکرم کی اہلیہ کی جانب سے بھی کیمپین چلائی جاتی رہی، پھر کافی لوگ اس پر کام کرتے رہے، لیکن کیا لوگوں کو سمجھایا جا سکا اس بارے میں؟ جی بالکل صدف، اشفاق دیکھا جائے تو ماضی میں بہت زیادہ ساحل سمندر پر جب کچرا جمع ہوتا تھا تو اس کا جو تاثر تھا وہ بہت زیادہ غلط جاتا تھا. اس حوالے سے جو اداروں کی جانب سے ایک حکمت عملی بنائی گئی کہ ساحل کو صاف کرنے کے حوالے سے کوئی مؤثر اقدامات کیے جائے، تو جس پر کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی جانب سے ایک جدید مشینری کا جو انتظام کیا گیا، اس کے حوالے سے جو ہے ساحل پر اب صفائی کے جو انتظامات جو ماضی میں کیے جانے تھے لیکن اب وہ بہت زیادہ
زیادہ قدرے بہتر ہیں. اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں اسی ساحل سمندر پر, جہاں اس وقت میرا کیمرہ مین وہ تمام مناظر دکھا سکتا ہے کہ اب جو ہے ساحل سمندر پر جو شہریوں کی بڑی تعداد آیا کرتی تھی, کچرا پھینکا کرتی تھی, صفائی کا کوئی مؤثر انتظام نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن اب یہ تمام تر اقدامات کر دیے گئے ہیں. ٹیمیں بنائی گئی ہیں, جدید مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے کچرا اٹھانے کے حوالے سے. تاہم شہریوں کا بہت زیادہ اہم کردار ہے اس صفائی کے حوالے سے, کیونکہ جگہ جگہ کچرا پھینک دینا, ڈسٹ بن تو ہوتے ہیں لیکن شہری زحمت نہیں کرتے ان ڈسٹ بنوں میں کچرا ڈالنے کے لیے. پلاسٹک کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, کولڈ ڈرنک پی اور وہیں پھینک دی, ڈسٹ بن کا استعمال نہیں کیا گیا. اگر کوئی ریپر ہے اور ریپر کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کے بجائے وہیں سڑک پہ پھینک دیا جاتا ہے. کمپیریٹیو ڈیٹا ہمارے پاس ہے افضل, جو ڈپارٹمنٹ اس سے منسلک ہے جس کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنے ٹن یہاں پر کچرا ہوتا ہے اور یہ کچرا اٹھایا کتنا جاتا ہے, پلس لاسٹ ایئر سے اب تک آپ نے کہا بہتری آئی ہے, تو یہ بہتری کے لیے کوئی کمپیریزن ہے ہمارے پاس؟ جی صدف, دیکھا جائے تو ماضی میں بیک لاگ بہت زیادہ تھا, اداروں کی جانب سے اس بیک لاگ کو مکمل طور پر ختم کیا گیا. اس وقت جب گزشتہ 2 سال قبل جب یہ بیک لاگ تھا 13,000 ٹن شہر سے کچرا جنریٹ ہوتا تھا, لیکن اب اس کی تعداد میں اضافہ ہوا. اب 17,000 ٹن کراچی سے کچرا جنریٹ ہوتا ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا الگ ہیں, وہاں 3 ٹن جو ہے کچرا 3,000 ٹن جنریٹ ہوتا ہے. اس کے لیے جو صفائی کے انتظامات کے حوالے سے ایک ادارہ تشکیل دیا گیا جس کو سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کہا جاتا ہے. وہ شہری علاقوں میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں صفائی کے حوالے سے, کہ ڈور ٹو ڈور کچرا اٹھانے کے حوالے سے. قدرے بہتر ہے لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا, جو ادارے کی کارکردگی بتائی گئی اور جس پر جو بہت زیادہ بجٹ فراہم کیا گیا, اس حوالے سے صفائی دیکھنے میں نہیں آتی. کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سی بی سی کا بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے صفائی کے حوالے سے. سی سائٹ پر بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے اور حکمت عملی اور اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ کچرے سے پاک کیا جائے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا افضل پرویز, آپ نے تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. ہمیں اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سریا جبیں, اسسٹنٹ پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز, یونیورسٹی آف کراچی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. یہ ہم کچرے کے حوالے سے پوری دنیا میں ہم بات کرتے ہیں کہ کچرا تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو, لیکن ہمارے یہاں مسائل بہت ہیں. ایک تو لوگوں کی سوچ کا مسئلہ ہے, پھر دوسرا لینڈ فل سائٹس کا مسئلہ ہے کہ کچرا ہے تو صحیح لیکن اس کو ٹھکانے کہاں لگائیں. گھر کی حد تک ہمیں پیار ہوتا ہے صفائی ستھرائی سے, گھر سے باہر پڑوسی کے سامنے پھینکا, ادھر پھینکا, ساحل پہ پھینکا, گاڑی سے پھینکا. حالانکہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ امپلیمنٹیشن کے دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں. ہم ایک فرد واحد سے لے کے پھر جو ہمارے پاس آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے لیے کام کر رہی ہیں, جیسے ابھی جو رپورٹ پیش کر رہے تھے اس میں بتا رہے تھے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, ان کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہماری پالیسیز ہیں, ہمارے پاس لاز ہیں, ریگولیشنز ہیں, اور پھر ہماری گورنمنٹ. تو یہ ساری باڈیز جو ہے نا وہ مل کے کام کریں, تب جا کے ہم کچھ اچیو کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم صفائی نصف ایمان ہے, لیکن کچھ بھی اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا ہاں, ایک آپ نے ہوا جو اشفاق نے بھی مینشن کیا, ایک ہماری ایز اے سٹیزن رسپانسبلٹی ہے, وہ انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے, ایک ہماری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ایک ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اگر ہم اس انڈیویجول کیپیسٹی کو ہٹا دیں, اس وقت گورنمنٹ کے لیے پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ اس وقت خطرہ کیا سمندر کو ہے, انسانوں کو ہے, آبی حیات کو ہے, کس کو ہے, کہاں پر زیادہ کچرا پیدا ہو؟ لائف کو اوور آل ہم دیکھیں تو اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لیونگ آرگینزم, اس میں تو ہیومن بینگز بھی ہیں, اس میں دوسری اسپیشیز بھی ہیں, اور اگر ہم مرین انوائرمنٹ کی بات کریں تو اس میں سارے مرین آرگینزمز آ جائیں گے. تو خطرہ تو لائف کو ہے. کیوں؟ کیونکہ پلاسٹک کی اگر ہم صرف مثال لے لیں تو ٹنز اینڈ ٹنز آف پلاسٹک جو ہے نا وہ جا رہا ہے, اور اس کے کوئی ڈیگریڈیشن نہیں ہے. اور وہ پلاسٹک, وہ کب تک وہ پلاسٹک کے فارم میں رہے گا؟ وہ ٹوٹتا ہے, وہ پھوٹتا ہے, وہ چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے, جس کو پھر ہم مائکرو پلاسٹک کہتے ہیں. وہ نینو پلاسٹک میں بھی جا رہا ہے. ابھی کچھ ایک ریسرچ آئی تھی جس میں پچھلے دنوں ایک ریسرچ تھی جس میں انہوں نے کچھ ہمارے کھانے کی چیزیں تھیں, اس میں سے جیسے نمک وغیرہ ہے, پانی ہے, اس میں سے پلاسٹک کے جو مائکرو پلاسٹک ہے وہ الگ کر کے بتایا تھا. ایون جو فیس واش وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں بعض. جی, اور اس کے علاوہ اب آرگنز ہیں, باڈی کے آرگنز ہیں, جیسے برین ہے, لیور ہے, اس میں پلاسٹک کے پارٹیکلز ملے ہیں. جی, تو اب یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اگر ہم صرف آبی حیات کی بات کریں
تو کتنے آبی پرندے ایسے ہیں جو پلاسٹک کو خوراک سمجھ کے کھا رہے ہیں، جس میں کچھوے ہیں، جس میں بہت سارے سی برڈز ہیں، اور ان کا پیٹ جو ہے وہ بھر جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھا چکے ہیں، وہ فل ہو گئے ہیں، تو اور اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ اسٹارویشن کی وجہ سے. پلاسٹک ہے، جا رہا ہے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں، ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی فل ہو گئے، خوراک جو ہے نا کمپلیٹ ہو گئی، اور وہ ڈیتھ ہو جاتی. کتنی جو آرگینزمز ہیں وہ ہمیں ساحل سمندر پہ مرے ہوئے ملتے ہیں اس صورت میں، اس حال میں. تو WHO کی ایک رپورٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 2050 میں ہمارا جو پلانٹ ہے وہ پلاسٹک پلانٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. یعنی آپ کو ہر طرف جو ہے نا وہ پلاسٹک نظر آئے گا، کچرے کے ڈھیر نظر آئے ہونے چاہیے، بیکاز وہ لوگ تو پھر بہت کچھ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا پلاسٹک کو لے کے. جی، پلاسٹک پہ پابندی لگنا بہت ضروری ہے، پابندی لگنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اس کا سبسٹیوٹ پہلے ہمیں دینا چاہیے تاکہ ہم اس کی جگہ ہم کوئی اور چیز استعمال کر سکیں. ہر چیز آپ کے فریج میں لے کے، فریزر میں لے کے، اور آپ کے کپڑے بھی آپ پلاسٹک کے بیگز میں جو ہے نا وہ ریپ کر کے دیے جا رہے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ اس کے بغیر ہے. تو وہ جائے گا کہاں؟ آپ کے گھر میں، گھر سے باہر آپ کے جو ٹریش لینڈز بنے ہوئے ہیں، کچرا کنڈیاں جسے ہم کہتے ہیں، وہاں کب تک چلے گا؟ اچھا، ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سیٹ اپ ہے، جیسے انڈرسٹینڈنگ، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ باسکٹس لے کے جایا جاتا تھا، کپڑے کی تھیلیاں لے کے جایا جاتا تھا سامان لینے کے لیے، ایون یہ کہ آپ یہ سبزی وغیرہ لینے کے لیے. پھر اس کے بعد ایون لاہور وغیرہ میں نے دیکھا کہ ناشتے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اپنے گھر سے برتن لے کے جاتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ، اس کو ترویج کیوں نہیں مل پا رہی؟ یہ پلاسٹک کے شاپرز پہ اتنی بات ہوتی ہے. دودھ آپ لینے کے لیے جائیں 1 کلو، اس کے اندر جی آپ کو کتنے 3-4 شاپر لگ جاتے ہیں پلاسٹک، یعنی کہ اٹس ایوری ویئر. بالکل، اٹس ایوری ویئر، اوبیکوٹس جسے ہم کہتے ہیں نا، اٹس ایوری ویئر. مطلب آپ کو کوئی چیز ایسی نظر ہی نہیں آئے گی جس میں پلاسٹک نہیں ہے. تو دیکھیں، ہم پہلے تو یہ ساری چیزیں استعمال کرتے تھے، لیکن ہم نے ویسٹ کو دیکھ کے ہم نے سوئچ کر لیا، ہم پلاسٹک پہ آ گئے. پہلے برتن میں لایا کرتے تھے، جو دودھ ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم لے کر آیا کرتے تھے، دہی لے کر آتے تھے، اپنے گھر سے برتن لے کے جاتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ ہم چینج ہوتے چلے گئے. اب وہاں پہ جو ہے دوبارہ سے آرگینک کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ گھر سے لے کے جائیں چیزیں، اس طرح سے آپ استعمال کریں. اور اب ہم جو بھی سامان لے کر آتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، بے تحاشا ہمارے پاس جو ہے نا پلاسٹک بیگز گھر میں جمع بار پالیسیز آتی ہیں، بین لگتا ہے پلاسٹک پہ، امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا، گورنمنٹ نہیں کروا پاتی، لوگ تو نہیں کرتے کوآپریٹ. لیکن ہوتا کیا ہے، کیوں نہیں ہے اس میں ہم کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پلاسٹک کے بیگز ہیں اس کے بنانے میں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ منسلک ہے. تو ان کو ہمیں کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ دینا پڑے گا. تو آلٹرنیٹ کے بغیر ہم ایک دم سے، مثال کے طور پر جیسے کئی مالز میں پچھلے 6-7-8 سال سے بایو ڈیگریڈیبل بیگز آپ کو دیے جاتے ہیں، وہ آپ لے کے جائیں اور شاپ کریں. کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ اسی طرز کے، ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ اس کے لیے چاہیے ہوگی، اسی طرز کے بیگز اگر بنانا شروع کر دیے جائیں، وہ بڑے بن سکتے ہیں تو چھوٹے بھی شور بن سکتے ہیں، جو کہ بار بار یوز ہو سکیں، یا ایک اگر ڈسکارڈ بھی کیے جائیں تو ماحول کے لیے خطرہ نہ ہو. بایو ڈیگریڈیبل جو پلاسٹک ہے اس کو بنانے کے لیے ابھی بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ بہت اچھا پلاسٹک نہیں بن رہا ہے. اس کے لیے ابھی کچھ ریسرچ کی ضرورت ہے. اس پہ کام ہو رہا ہے، پورے ورلڈ میں کام ہو رہا ہے. تو یہ چیز تو چل رہی ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ری یوز والا آپشن ہے وہ زیادہ بہتر ہے، جس میں ہم اپنے کپڑے کے بیگز استعمال کریں، جس میں ہم جوٹ کے بیگز ہو گئے یا پیپر بیگز کا ہم استعمال کریں، تو وہ زیادہ بہتر ہے، جس میں ہم ری یوز لے کر. یہ چیز جیسا کہ میں نے برتنوں کا تذکرہ تو آلریڈی کر دیا کہ لاہور وغیرہ میں کیا کانسیپٹ تھا، بچپن میں ہم نے کیا دیکھا، یہ تو تذکرہ ہو چکا. ٹاپک ہے ورلڈ کلین اپ ڈے. جو ہماری سوچ ہے، مینٹیلٹی ہے، وہ آخر ایسی کیوں ہے؟ ہم دبئی پہنچتے ہیں، ہم انسان کے بچے بن جاتے ہیں. ہم کسی دوسرے ملک میں، ترقی یافتہ ملک میں پہنچتے ہیں، اپنی جیبوں میں ریپر رکھ لیتے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں. یہاں پر آفیسز میں، دفاتر میں پان کی پیک ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، کچرا پھینکنا. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس مائنڈ سیٹ کو بہتر کرنے کے لیے پینلائز کریں. پینلٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم بالکل بہت ضروری ہے. کیونکہ دبئی میں کیا ہے، مطلب ان سب جگہوں پہ، سنگاپور میں کیا ہے، آپ چوئنگم نہیں پھینک سکتے، اور اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ کو اتنی بڑی پینلٹی دینی پڑتی ہے. تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ میں پھینکنے کے لیے جا رہا ہوں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. مطلب آپ کی جیب سے جب جائے گا نا تو آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. گورنمنٹ لیتی ہے، ہر تھوڑے دن کے بعد ہمارے پاس پالیسیز آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بہت سارا جو ہمارا پورا سیٹ اپ ہے نا، جس میں جن لوگوں کا روزگار وابستہ ہے
اور وہ ساری جو ایک پوری مطلب سمجھ لے کہ ایک سائیکل چل رہا ہے اس ساری چیزوں کو ہمیں جو نا کنٹرول کرنا پڑے گا، تو سب مل کے کام کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثریا جبی صاحبہ. ہم اس ٹاپک پہ پھر بھی بات کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، لیکن حل نکلنا بہت ضروری ہے. یہ وہی بات ہے آپ جو کہہ رہی تھی نا کہ امپلیمنٹیشن ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی مائنر کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے چلو بچہ چلا رہا ہے، کیا اس کو شکایت کریں. کتنے حادثات ہوتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. رولز ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے ہمارے پاس. سب سے پہلے سپرویژن تو آپ کے پیرنٹس کی ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں پر موجود جو ٹریفک اہلکار ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. سو رولز جی ان کو فالو کرنا چاہیے. اور اب تو جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنا ایڈوانسڈ ہو گیا ہے سسٹم، کیمراز لگ گئے ہیں، بہت کچھ مانیٹر کیا جا سکتا ہے. اچھا جی خبر ہے ذرا وہ شیئر کر لیتے ہیں. ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈسٹرکٹ اورنگی نے کراچی کے علاقے لانڈی سے بین الصوبائی منشیات ڈیلر باپ بیٹی کو گرفتار کر لیا ہے. تو نذیر شاہ بتائیں گے اس بارے میں مزید. نذیر بتائیے گا کیسے گرفتاری ہوئی ان کی؟ بالکل دیکھیں، یہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈسٹرکٹ اورنگی نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے لانڈی سے بین الصوبائی منشیات ڈیلر باپ بیٹی کو گرفتار کیا ہے. اس حوالے سے ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان میں باپ خالد علی اور بیٹی کلثوم شامل ہے، جن کی قبضے سے 1 کلو کے 2 پیکٹ جو ہے چرس کے برآمد ہوئے ہیں. ان ملزمان کے تعلق بلوچستان سے ہے، جو کراچی سے بلوچستان سے یہ منشیات کی سپلائی کرتے ہیں اور ملزمان منظم گروہ کے لیے کام کرتے ہیں. ایکسائز حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان درج کر کے مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے. جی نذیر شاہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تفصیلات دی. اچھا جی، سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے مختلف علاقوں سے گمشدہ 6 شہریوں کی بازیابی سے متعلق سماعت ہوئی. تفتیشی اداروں کی رپورٹ پر عدالت نے عدم اطمینان کا اظہار کیا. اصغر عمر مزید تفصیلات دے رہے ہیں، بتائیے گا جی. جی یہ نیو ٹاؤن، ملیر کینٹ اور شہر کے مختلف علاقوں سے 6 افراد لاپتہ تھے، جن کی بازیابی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے. آج محمد طاہر کی جب درخواست کی سماعت ہوئی تو سرکاری وکلاء کا کہنا تھا کہ ان کی بازیابی کے لیے ہم اپنی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور مختلف اداروں کو خطوط بھی لکھے ہیں اور ان کے خاندان کی مالی معاونت کے لیے بھی منظوری ہو چکی ہے. اس پر جو ان کے اہل خانہ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کیا مالی معاونت دیں گے، ہم اس سے زیادہ ٹیکس کی رقم ادائیگی کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا بچہ واپس چاہیے، جس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے. یہ 2018 سے غائب ہے اور اس پر درجنوں JIT اور ٹاسک فورس کے اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں آیا. اس پر عدالت نے بھی برہمی کا اظہار کیا کہ ہمیں یہ روایتی رپورٹیں پیش کر کے آپ مطمئن نہیں کر سکتے. جب شہریوں کی آزادی کا معاملہ ہو تو عدالت اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کی جائے گی، اس لیے تمام تر کوششیں کی جائیں اور ٹریول ہسٹری معلوم کرتے ہوئے یہاں پر رپورٹ پیش کی جائے. تھینک یو سو مچ اصغر عمر. تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جلدی سے واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا. چلیں جی ویلکم بیک. اور کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے PTI کو کل لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے. تو عابد خان سے جان لیتے ہیں. عابد بتائیے دوبارہ کب شروع ہوگی سماعت؟ جی بالکل، ابھی چند ہمیں کل جو ہے یہ سماعت عدالت میں شروع ہوئی ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب کو عدالت نے طلب کر کے اسے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ معاملہ اب ہمیشہ کے لیے خط طے کر دینا چاہیے. آج جو اقتدار میں ہیں کل نہیں ہوں گے. ہر ضلع میں جلسہ کے لیے جگہ اور ٹائم فریم طے کر دیں. سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، جنازے رک جاتے ہیں، کنٹینر لگا کر رستے بند کرنے سے لوگوں کو مشکلات کا اور پریشانیوں کا سامنا ہے. عدالت نے IG پنجاب سے استفسار کیا کہ کیا آپ کی جانب سے کسی کو غیر قانونی طور پر ہراساں کیا گیا؟ تو IG پنجاب نے جواب دیا کہ ہماری طرف سے کسی کو ہراساں کرنے کا کوئی رپورٹ جو ہے وہ اب تک رپورٹ نہیں ہوا. اس پر لطیف کھوسہ نے عدالت کو بتایا کہ میرے گھر کے باہر کئی دن سے پولیس گھوم رہی ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے. تاہم IG پنجاب نے اس بات سے انکار کیا کہ انہوں نے ابھی تک کسی کو ہراساں نہیں کیا. اس پر عدالت نے اب یہ ہے جو ہے وہ کیس کی سماعت جاری ہے. میں بتاتا چلوں کہ عمر ایوب، عالیہ حمزہ سمیت دیگر کی جانب سے 21 دسمبر کو جلسے کے حوالے سے اجازت دینے کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. جی اچھا عابد ہمیں ڈیٹیل بتا رہے ہیں. کچھ ساتھ میں اپڈیٹس مزید ہیں وہ یہ ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری کو روسٹرم پر طلب کر لیا ہے اور جو یہ جلسے سے متعلق درخواست ہے اس پر سماعت شروع ہو گئی ہے. چیف سیکرٹری صاحب یہ ملک ہے تو ہم ہیں، عدالت کی جانب سے کہا گیا یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیتے ہیں. آج جو اقتدار میں ہیں کل نہیں ہوں گے اور ہر ضلع میں جلسے کے لیے جگہ اور ٹائم فریم طے کر کے دیں. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، جنازے رک جاتے ہیں. ہم روز اسی کام میں
پڑے ہوتے ہیں. تو یہ سماج جو ہے اس حوالے سے ہمیں عابد بھی اپڈیٹس دے رہے تھے, مزید اس کی اپڈیٹس بھی آ گئی ہیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنٹینرز لگا کر راستے بند کرنے سے لوگوں کی شادیاں رک جاتی ہیں. آئی جی صاحب, غیر قانونی ہراساں کرنا تو قانون کی خلاف ورزی ہے, کیا آپ کی طرف سے ایسی کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ یہ ایک طریقے سے عدالت کی جانب سے سوال پوچھا گیا. تھینک یو سو مچ عابد ہمیں ڈیٹیلز بتانے کے لیے. اچھا جی, اب ذرا آپ کو بتائیں کہ پاکستانی سوشل انٹرپرینور زین اشرف مغل نے گلوبل اسلامک فائنانس ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے. زین اشرف کو 6000 بچوں کو اس کو اسکول بھجوانے اور 3000 افراد کو انٹرپرینور بنانے پر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اور زین کامن ویلتھ ایوارڈ یافتہ ہیں اور فوربس انڈر 30 رینکنگ میں شامل ہونے والے پہلے پاکستانی. زبردست. اور ان کے جو فلاحی ادارے ہیں اس نے 6000 بچوں کو اسکول بھجوایا ہے. اس کے علاوہ خواجہ سرا اقلیتی برادری سمیت 3000 افراد کے لیے کاروبار قائم کیے. اور یہ جو انہیں ایوارڈ دیا گیا ہے وہ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی, سابق وزیر اعظم شوکت عزیز سمیت دنیا کے 14 صدور کو یہ ایوارڈ دیا جا چکا ہے. سو ہم ان سے بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ موجود اس وقت زین اشرف مغل. زین, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور سب سے پہلے تو کانگریچولیشن ٹو یو, اور آپ کی اچیومنٹس زبردست ہیں. فوربس انڈر 30 میں آنا یہ بھی بڑا اعزاز ہے. تو ذرا ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوا سلسلہ, اور اس طرف آپ کیسے آئے جس میں آپ لوگوں کی خدمت کرنا, فلاحی کام کرنے کی طرف آئے. جی السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. بالکل یہ اللہ کا کرم ہے. بیسیکلی میں بہت چھوٹی سی عمر میں اسکول جاتا تھا تو بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتا تھا. ہمارے گھر بھی آتے تھے اور وہ کچھ پیسوں کا مطالبہ کرتے تھے, اور والدہ کو میں یہ سوال بھی کرتا تھا کہ کیوں وہ چہرے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو دیکھا یہ کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں پہ لوگ زکوٰۃ زیادہ دیتے ہیں اور ٹیکسز کم پے کرتے ہیں, مگر پھر بھی تقریباً آدھی آبادی ہماری غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہی تھی. تو پاکستان کے اندر مائیکرو فائنانس آلریڈی بہت زیادہ کام کر رہا ہے, اور دنیا میں مائیکرو فائنانس ایک بہت پاورٹی ایلیویشن کے اوپر ایک رول پلے کرتا ہے. تو جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے مائیکرو فائنانس کام کر رہی ہے, انفارچونیٹلی اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا تھا کہیں پہ کہ کوئی آدمی جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو کیش کی صورت میں پیسے دیتے ہیں اور سود 38% سود کے ساتھ, اور وہ پیسے بجائے کاروبار میں لگنے کے وہ پیسے کہیں اور استعمال ہو جاتے ہیں, تو وہی آدمی ڈبل انڈیٹڈ ہو جاتا ہے. تو یہ فیصلہ یہ کیا کہ پاکستان میں ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس طرح سیڈ آؤٹ ہے, جو پاکستان میں غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والے لوگوں کو اپنا کاروبار شروع کروا کے دیتا ہے, اور کراؤڈ فنڈنگ اور ساتھ اسلامک انٹرسٹ فری مائیکرو فائنانسنگ کے ساتھ اس کو کلب کر دیا جائے تاکہ لینے والوں کو دینے والوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیں ہم, اور ایک ایسا ماڈل بنائیں کہ آپ ایک سال اگر لے رہے ہیں تو اگلے سال آپ دینے کی صف میں کھڑے ہو جائیں. گریٹ. تو اس طرح اس کو سٹارٹ کیا, اور 10 سال پہلے سٹارٹ کیا, اور آج الحمدللہ ہم یہاں پہ ہیں. اچھا, 10 سال میں یو ہیو کم اے لانگ وے. تو یہ سفر ویسے اٹ مسٹ ہیو ناٹ بین ایزی, کیسا رہا, تھوڑا سا یہ ڈسکرائب کیجیے گا. جی بہت آبویسلی اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں, بٹ جب آپ اللہ کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ آپ کے لیے کام کرتا ہے. تو جب آپ کی منزل بڑی ہو, خواب بڑا ہو, مقصد ہو, تو ایونچولی یو گیٹ دیئر. تو ہمیشہ میری بھی یہی خواہش رہی ہے کہ جو کام کریں وہ کسی مقصد کے لیے کریں, لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے کام کریں. تو الحمدللہ اٹ ہیز بین انٹرسٹنگ, لاٹ آف لرننگز along the way, اور ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ ملک کو واپس دیا جائے, اپنی قوم کی خدمت کی جائے, تو اس کا پھر رزلٹ بھی بڑا ملتا ہے. اچھا زین, کسی بھی چیز کے لیے, کسی آئیڈیاز کے لیے, کسی پروجیکٹ کے لیے ٹیم ورک بڑا ضروری ہوتا ہے, اور آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کا ہونا جن سے آپ کے خیالات بھی ملتے ہوں, جن کا آپ جیسا پیشن بھی ہو. تو آپ ایز انڈیویجول کیپیسٹی میں ہی کام کر رہے ہیں یا اب آپ کی ایک ٹیم ہے دوسرے جو آپ ہیلپ کر رہے ہیں, ظاہر ہے آئی ہوپ کہ آپ اسے ایکسپینڈ بھی کریں گے مزید, تو اس کا فائنینشیل اسٹرکچر کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو لائک فائنڈ فائنینسز فار ہیلپنگ آؤٹ پیپل؟ سو بیسیکلی آپ کا پہلا سوال, obviously ٹیم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اور ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور سیڈ آؤٹ ایک کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے. کراؤڈ فنڈنگ کہتے ہیں جب زیادہ لوگ مل کے پیسے پول ان کرتے ہیں ایک انڈیویجول کاز میں. تو ہم نے ایک آن لائن کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پوٹینشیل مائکرو انٹرپرینورز کی پروفائلز پبلش کر دی جاتی ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو ویریفائڈ انٹرپرینورز ہیں, پوٹینشیل مائکرو انٹرپرینورز ہیں.
اور ان کو ہم مارکیٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں, اور لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے ایک کسی بھی انڈیویجول پوٹینشیل مائکرو انٹرپرینور کی پوری پروفائل فنڈ کر دیتے ہیں. جیسے اس کا پیسہ 100% فنڈ ہو جاتا ہے تو اس کو بجائے ہارڈ کیش دینے کے ہم پورا بزنس اس کا اسٹیبلش اور ایگزیکیوٹ کر کے دیتے ہیں, along with capacity building and training, making sure that the money of the donor is put into the right use. اچھا زین, ایک تو اور جیسے اس کا بزنس آپ جی اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, تو وہ کس طریقے سے آپ انشور کرتے ہیں؟ جی وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جیسے ہی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ اینڈ ٹو اینڈ پیپر لیس ہے, اور جیسے ہی کسی کا بزنس اپ اینڈ رننگ ہوتا ہے اور سیڈ آؤٹ کی طرف سے آٹومیٹکلی اس بندے کی کانٹیکٹ ڈیٹیل, انفارمیشن اور جیو میپنگ لوکیشن ڈسیمینیٹ ہو جاتی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے اس کا پیسہ صحیح جگہ پہ استعمال ہوا کہ نہیں ہوا. اور جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے وہ آسان ایک ساتھ میں بغیر سود کے اوور دا پیریڈ آف فیو ایئرس وہ پیسے واپس کرتا ہے سیڈ آؤٹ کو, اور وہ پیسے ایک ریوالونگ فنڈ میں ڈالے جاتے ہیں, اور 100% وہ پیسہ ریوالو کر کے دوسرے پوٹینشیل مائکرو انٹرپرینورز کے بزنسز ری اسٹیبلش کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک سائلنٹ ویلتھ کریشن کا میکینزم جو چلتا رہتا ہے, اور ہر ایک ڈونر کے پاس اس کے پاس ایک آن لائن ورچوئل ڈیش بورڈ ہے جس پہ وہ اپنی ساری لائف اسٹریمنگ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ فالو کر سکتا ہے ریئل ٹائم کے اوپر کہ اس کا پیسہ کیا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. تو ویسے اگر آپ کسی کو $1000 دیں تو شاید ایک دفعہ اس کی مدد کریں گے, بٹ اگر آپ سیڈ آؤٹ کے ذریعے کسی ایک خاندان کو ایک کاروبار شروع کروا کے دیں گے تو اوور دا پیریڈ آف 10 ایئرز وہ 10 خاندان میں پیسہ روٹیٹ ہو کے 10 کاروبار شروع ہوں گے. تو یور منی ول بی ورکنگ فار یو سائلنٹلی تھرو دس پلیٹ فارم. زبردست, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ زین فار جوائننگ اس, اور آپ نے بڑے ہمارے ساتھ ویلیوبل انفارمیشن شیئر کی, اور ایسے ہی لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ سوسائٹی میں بہتری آ سکے اور سب ایک دوسرے سے انسپریشن حاصل کریں. چلیں جی, اب لاہور ہائی کورٹ سے جو ہمارے پاس خبر آئی ہے, فردر اپڈیٹ آئی ہے کہ یہ جو درخواست تھی اس کو نمٹا دیا گیا ہے, اور کمرہ عدالت میں عدالتی حکم پر جلسے کی اجازت کے لیے تحریری درخواست ڈی سی لاہور کو دے دی گئی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کا ڈی سی کو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم. ڈپٹی کمشنر لاہور قانون کے مطابق آج شام 5 بجے تک درخواست پر فیصلہ کریں. جسٹس فاروق حیدر نے یہ احکامات جاری کیے اور پھر یہ کہا کہ آئی جی پنجاب صاحب آپ کے ہوتے ہوئے غیر قانونی ہراساں کی توقع نہیں کی جا سکتی, جس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہماری طرف سے ہراساں کرنے کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. لطیف کھوسہ صاحب نے فرمایا کہ میرے گھر کے باہر کئی دن سے پولیس گھوم رہی ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے. جواباً آئی جی صاحب نے کہا ہم نے کسی کو ہراساں نہیں کیا. اور ایک اور اپڈیٹ ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے نااہلی بدنظمی پر 3 افسران کو 120 دن کے لیے معطل کر دیا ہے. اور الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ نے نااہلی اور بدنظمی پر 120 روز کے لیے وہ معطل ہوئے ہیں, جبکہ ڈائریکٹر ایڈمن الیکشن کمیشن سندھ اظہر حسین, الیکشن آفیسر کراچی خدا بخش اس میں شامل ہیں. تینوں افسران انکوائری مکمل ہونے اور اگلے احکامات تک کراچی میں ہی رہیں گے. سو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. اس میں الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ ہیں اور ساتھ ہی ڈائریکٹر ایڈمن الیکشن کمیشن سندھ اظہر حسین ہیں, جبکہ الیکشن آفیسر کراچی خدا بخش شامل ہیں. ان تینوں کو 120 دن کے لیے معطل کیا گیا ہے. چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا سا آپ کو بتائیں کہ ہنر جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, اور پہلے زمانے میں اس پہ بڑا فوکس کیا جاتا تھا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تو اب جدید طرح کا فرنیچر یوز ہوتا ہے. لیکن پہلے زمانے میں چارپائیوں کا بہت استعمال ہوتا تھا, اور اگر ہم ٹھٹا کی بات کریں تو ٹھٹا میں ابھی بھی کاریگر بڑی خوبصورتی کے ساتھ چارپائیوں کو بنتے ہیں, اور یہ ہنر ابھی بھی لوگ جو ہیں اسے بڑا مفید سمجھتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ چارپائیاں بلکہ پوری ان کا جو پاوا ہوتا ہے جسے پایا کہا جاتا ہے, یعنی کہ پاؤں ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی کافی ہم دیکھتے تھے کہ نقش و نگار بنائے جاتے تھے. اور پہلے زمانے میں تو پورا ایک اٹ یوز ٹو بی این آرٹ ورک. اب بھی کافی جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے. کس طریقے سے ہوتا ہے, اعجاز واریوں نے ٹھٹا سے ایک رپورٹ مرتب کی, آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. سندھ کا صدیوں پرانا شاندار ماضی کی علامت
चारपाई का पावा बनाने के कारीगरों की शान, रंग और फन का यासीन इम्तजाज, मयार और वक़ार की एक बेनज़ीर मिसाल है, जो मुख्तलिफ इक़साम की खुश्क लकड़ियों से अपनी मजबूती का पायदार नमूना है। चारपाइयाँ बनाते हैं, पिंका बनाते हैं, बेड पे बनाते हैं, पाए बनाते हैं, शेरू बनाते हैं, सारे काम हाथों से कर रहे हैं। पावा बनावट से तकमील तक एक एक मरला इंतहाई काम से वाक़फ़ियत रखने वाले कारीगर हाथ से अंजाम देते हैं। कमाल फन से दिमाग, हाथों और बड़ी समझदारी से लकड़ी का एक टुकड़ा खूबसूरत सरायदार शक्ल अख्तियार कर लेता है। हमें ये चारपाइयाँ और ये जो बिस्तर रखने यही बनाते हैं, पहले बाड़गाली बनाते, अब तो लोगों ने अपना बैले ही बेच दिया। इस दौर में काम करने वाले कारीगर भी अपने बच्चों को दूसरे पेशों की तरफ भेज रहे हैं, जिससे सदियों पुराना ये बेहतरीन हुनर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। कैमरामैन अनवर हुसैन भुट्टो के साथ एजाज वारियो, ARY न्यूज़, ढाका। चलें, एजाज वारियो की आपने रिपोर्ट देखी। इस वक्त अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI का जलसा रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने जलसा रुकवाने की दरख्वास्त खारिज की है। जलसा रुकवाने की दरख्वास्त एडवोकेट नदीम सरवर ने दायर की थी और जस्टिस फारूक हैदर कहते हैं आप मुतासरा फरीक नहीं हैं, और इसके बाद ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी जलसा रुकवाने की। चले जी, अब वक्त आन पहुंचा है आपसे इजाज़त लेने का, तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।